दोस्तों, मुहर्रम वैसे तो इस्लामी साल का पहला महीना है, मगर इसी महीने की 10 तारीख को हजरत इमाम हुसैन ने हक और इंसाफ के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया था, जिनकी याद में बहुत सी जगहों पर ढोल ताशे बजाकर ताजियों का मातम जुलूस निकाला जाता है और मुहर्रम का ये त्यौहार मनाया जाता है। मगर इस बार मुहर्रम 2026 को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक बहुत बड़ा बयान सामने आया है और इस बार मुहर्रम के मौके पर योगी सरकार ने अपने 5 नए नियम बनाए हैं। 5 तरह की नई पाबंदियां लगाई हैं, जिनके बारे में हर मुसलमान को जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसलिए आज की यह वीडियो आप सब के लिए बहुत ही ज्यादा खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और सबसे पहले हजरत इमाम हुसैन की याद में इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें। दोस्तों, मुहर्रम वैसे तो इस्लामी साल का पहला महीना है, लेकिन इसी महीने की 10 तारीख को यानी 10 मुहर्रम के दिन हजरत इमाम हुसैन ने हक और इंसाफ के लिए, इस्लाम को बचाने के लिए करबला के मैदान में अपना घर बार, अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया था। यही वजह है कि जब भी मुहर्रम का महीना आता है तो हर इंसान के जहन में करबला का दर्दनाक वाकया घूमने लगता है। हजरत इमाम हुसैन और छोटे छोटे मासूम बच्चों की शहादत को याद करके हर इंसान की आंखों से आंसू आ जाते हैं। और यही नहीं, बहुत सी जगहों पर तो हजरत इमाम हुसैन की शहादत को याद करते हुए और 10 मुहर्रम के दिन ताज़िए भी निकाले जाते हैं, यानी कई जगहों पर मातमी जुलूस भी निकाला जाता है, जिसमें मुसलमान ढोल ताशे बजाते हैं और अखाड़ा खेलते हैं। और यही नहीं, बहुत सी जगहों पर तो लकड़ियां घुमाते हुए भी चलते हैं और शोर शराबा करते हैं, जिसकी वजह से माहौल खराब हो जाता है। बस इसी बात को देखते हुए इस बार यानी मुहर्रम 2026 को लेकर योगी सरकार ने अपने 5 नए उसूल बनाए हैं, यानी 5 तरह की नई पाबंदियां लगाई हैं, जिनको लेकर पूरे मुस्लिम समाज में हलचल मची हुई है। और यही नहीं, योगी सरकार ने अपने आला अफसरों को उनका सख्ती से निफाज करवाने के लिए अहकामात भी दिए हैं और कहा है कि अगर कोई इन उसूलों की पाबंदी नहीं करता तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। इसलिए आप इन 5 उसूलों के बारे में अच्छी तरह जान लें और इस बार मुहर्रम के मौके पर आप इन 5 गलतियों को भूल कर भी ना करें, वरना आप लोग बहुत बुरी तरह फंस जाओगे। नंबर 1, ताजियों की ऊंचाई कम रखी जाए। दोस्तों, इस बार मुहर्रम 2026 के लिए योगी सरकार ने अपना पहला हुक्म ये जारी किया है कि इस बार ताजियों की ऊंचाई कम रखी जाए, यानी इस बार कहीं पर भी ऊंचे ऊंचे ताजिए ना बनाए जाएं और ना ही गलियों और बाजारों में ऊंचे ऊंचे ताजिए घुमाए जाएं। इसको लेकर योगी सरकार ने इस बार साफ कर दिया है कि ताजिया के लिए किसी भी दरख्त को नहीं काटा जाएगा और ना ही कहीं पर कोई तार हटाए जाएंगे। तयशुदा मेयार के मुताबिक ही ताजियों की ऊंचाई होनी चाहिए और इस बार योगी सरकार ने ताजियों की ऊंचाई के लिए तयशुदा मेयार 12 फीट रखा है, यानी 12 फीट से ज्यादा ऊंचाई वाले ताजिए कहीं पर भी नहीं निकाले जाएंगे। उन पर सख्ती के साथ पाबंदी लगाई जाएगी और साथ ही साथ योगी सरकार ने यह भी कहा है कि अगर कोई इन अहकामात की पाबंदी नहीं करता तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। नंबर 2, हथियारों की नुमाइश ना करें। दोस्तों, इस बार मुहर्रम 2026 के मौके पर योगी सरकार ने अपना दूसरा हुक्म ये जारी किया है, यानी अपना दूसरा उसूल ये बनाया है कि इस बार मुहर्रम के मौके पर कोई भी शख्स आवामी जगहों पर यानी पब्लिक प्लेस पर हथियारों की नुमाइश ना करे, यानी हथियार लहराता हुआ ना चले। इसका मतलब यह है कि इससे पहले जिस तरह मुसलमान ताजियों के जुलूस में हथियार लहराते हुए चलते थे, हाथों में तलवारें और लकड़ियां लेकर घूमते हुए चलते थे, उसको लेकर इस बार योगी सरकार ने मुकम्मल पाबंदी लगा दी है और साथ ही साथ अपने आला अफसरों को ये सख्त हिदायत भी दी है कि इस बार मुहर्रम के मौके पर
اور خاص طور پر تعزیہ کے جلوس میں اگر کوئی شخص غیر قانونی ہتھیار کے ساتھ ملتا ہے یا ہتھیار لہراتا ہوا چلتا ہے تو ایسے لوگوں پر سخت سے سخت کارروائی کی جائے۔ تو دوستو، اس بار آپ محرم کے موقع پر یہ غلطی بھی بھول کر نہ کریں، یعنی تعزیہ کے جلوس میں کسی بھی قسم کا غیر قانونی ہتھیار لے کر نہ گھومیں اور نہ ہی کسی قسم کے ہتھیار کو لہراتے ہوئے چلیں، اور نہ ہی اس بار محرم کے موقع پر ہتھیاروں کی نمائش کریں، ورنہ آپ لوگ بہت بری طرح پھنس جاؤ گے۔ نمبر 3، ماحول خراب نہ کرے۔ دوستو، یوگی سرکار نے اس بار محرم کے موقع پر اپنا تیسرا حکم یہ جاری کیا ہے کہ اس بار محرم کے موقع پر اور خاص طور پر تعزیہ کے جلوس میں کوئی بھی شخص اشتعال انگیز بیان بازی اور نعرے بازی نہ کرے، اور نہ ہی اس بار کوئی بھیڑ جمع کر کے ہنگامہ آرائی کرے۔ اس بار یوگی سرکار نے انتظامیہ کو پوری طرح چھوٹ دے دی ہے کہ اگر اس بار تعزیہ کے جلوس کے دوران کوئی بھی شخص انتشار پھیلانے کی کوشش کرتا ہے تو اسے کسی بھی حال میں بخشا نہ جائے۔ ایسے لوگوں پر فوراً سخت سے سخت کارروائی کی جائے۔ ایسا اس لیے کیونکہ حالیہ دنوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے ملک بھارت میں کچھ ایسے سماج دشمن عناصر موجود ہیں جو اس موقع کا فائدہ اٹھا کر ایسی بھیڑ بھاڑ والی جگہوں پر پہنچ جاتے ہیں اور پھر فرقہ وارانہ ماحول خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بس اسی بات کو دیکھتے ہوئے اس بار یوگی سرکار نے محرم 2026 کے موقع پر اپنے اعلیٰ افسروں کو یہ سخت ہدایات دی ہے کہ وہ ابھی سے حساس علاقوں میں نگرانی شروع کر دیں اور اس طرح ماحول خراب کرنے والوں پر سخت سے سخت کارروائی کی جائے۔ دوستو، یوگی سرکار کے اس حکم کے بعد یو پی پولیس فوراً ایکشن موڈ میں آ چکی ہے، چاہے لکھنؤ ہو، سہارنپور ہو، سنبھل ہو یا شراوستی ہو، چپے چپے پر یوگی پولیس کی گہری نظر ہے۔ اور یہی نہیں، اب یوگی سرکار کا یہ ماڈل مدھیہ پردیش اور مہاراشٹر میں بھی دیکھنے کو مل رہا ہے۔ نمبر 4، افواہیں نہ پھیلائیں۔ دوستو، اس بار محرم کے موقع پر یوگی سرکار نے اپنا چوتھا حکم یہ جاری کیا ہے کہ اس بار محرم کے موقع پر کوئی بھی شخص جھوٹی خبریں اور افواہیں نہ پھیلائیں، اور اگر کوئی ایسا کرتا ہوا پایا جاتا ہے تو اس سے سختی کے ساتھ نپٹنے کے احکامات دیے گئے ہیں۔ ساتھ ہی یوگی سرکار نے اپنے اعلیٰ افسروں کو یہ بھی سخت ہدایات دی ہے کہ وہ اس بار محرم کے موقع پر سوشل میڈیا کی بھی 24 گھنٹے نگرانی رکھیں۔ اس بار محرم کے موقع پر اگر کوئی سوشل میڈیا کے ذریعے کسی بھی قسم کی افواہ پھیلانے کی کوشش کرتا ہے یا پھر کوئی قابل اعتراض پوسٹ کرتا ہوا پایا جاتا ہے تو ایسے لوگوں پر فوراً سخت سے سخت کارروائی کی جائے۔ اور یہی نہیں، اس کے علاوہ یوگی سرکار نے یہ بھی سخت ہدایات دی ہے کہ اس بار اس بات کا بھی خاص خیال رکھا جائے کہ محرم کے موقع پر کوئی بھی اشتعال انگیز بیان بازی نہ کریں۔ ایسے لوگوں پر بھی خاص نگرانی رکھی جائے اور پھر ان پر سخت سے سخت کارروائی بھی کی جائے۔ نمبر 5، تعزیہ طے شدہ راستے سے ہی نکالا جائے۔ دوستو، محرم 2026 کے موقع پر یوگی سرکار نے اپنا 5واں حکم یہ جاری کیا ہے کہ اس بار تعزیہ رکھنے کی جگہ طے کی جائے اور ساتھ ہی اس بات کا بھی خیال رکھا جائے کہ تعزیہ اپنے طے شدہ راستے کے مطابق ہی نکالا جائے، یعنی تعزیہ نکالنے کا جو راستہ پہلے سے مقرر کیا گیا ہے اسی راستے سے تعزیہ نکالے جائیں، اور ساتھ ہی ساتھ تعزیہ کے جلوس میں کوئی بھی ایسی حرکت نہ ہونے پائے جس سے دوسرے مذاہب کے لوگوں کی جذبات مجروح ہو۔ اسی لیے یوگی سرکار نے اپنے اعلیٰ افسروں کو سخت ہدایات دی ہے کہ اس بار محرم کے موقع پر اور خاص طور پر تعزیہ کے جلوس میں اس بات کا خاص خیال رکھا جائے کہ کبھی بھی فرقہ وارانہ ماحول خراب نہ ہونے پائے۔ اگر کہیں بھی ماحول خراب ہوتا ہے تو ایسی جگہوں پر فوراً دفعہ 144 نافذ کرتے ہوئے وہاں قوانین پر سختی کے ساتھ عمل کروایا جائے اور فوراً ایسی جگہوں پر مرد اور خواتین پولیس اہلکار تعینات کیے جائیں اور ساتھ ہی ساتھ ڈرون کیمروں کے ذریعے ایسی جگہوں کی خصوصی نگرانی بھی رکھی جائے تاکہ کہیں بھی فرقہ وارانہ ماحول خراب نہ ہو سکے۔ اسی دوران اگر کوئی پولیس کی کارروائی میں مداخلت کرنے کی کوشش کرتا ہے تو ایسے لوگوں پر فوراً سخت سے سخت کارروائی بھی کی جائے۔
اسی لیے اس کے علاوہ اس بار یوگی سرکار نے اپنے بیان میں یہ بھی کہا ہے کہ تعزیہ کے جلوس میں صرف 2 ہی لاؤڈ اسپیکر کا استعمال کیا جائے اور زیادہ شور شرابہ بھی نہ کیا جائے۔ دوستو، ہم آپ کو بتا دیں کہ یوگی سرکار کا یہ حکم صرف محرم اور تعزیوں کے لیے ہی نہیں بلکہ آنے والے ہر تہوار کے لیے ہے، تاکہ تمام تہوار پرامن طریقے سے منائے جا سکیں۔ اس کے لیے یوگی سرکار ابھی سے پوری طرح ایکشن موڈ میں آ چکی ہے۔ مختلف جگہوں پر یوپی پولیس سینکڑوں لوگوں کو ابھی سے پابند کر رہی ہے اور انہیں نوٹس دیے جا رہے ہیں تاکہ ان کی طرف سے کہیں بھی کوئی گڑبڑ نہ ہونے پائے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سی جگہوں پر علماء بھی اتر پردیش کے مکھیہ منتری یوگی آدتیہ ناتھ کے اس فیصلے کی تعریف کر رہے ہیں اور بیان دے رہے ہیں کہ اس بار مکھیہ منتری صاحب نے بالکل درست احکامات جاری کیے ہیں۔ اس بار کوئی بھی مسلمان کسی نئی روایات کو شروع کرنے کی کوشش نہ کرے، 12 فٹ سے اونچے تعزیے نہ نکالیں اور جن راستوں سے تعزیے نکالنے کا روٹ پہلے سے مقرر ہیں انہی راستوں سے تعزیوں کا جلوس نکالا جائے، یعنی نئے راستے سے تعزیے نکالنے کی غلطی نہ کریں۔ دوستو، یاد رکھیں، محرم کا مہینہ بہت ہی رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے، اس لیے آپ اس مبارک مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوب عبادت کریں، 9 اور 10 محرم کے روزے رکھیں اور نیک اور اچھے کام کریں، لیکن اس کے ساتھ ہی آپ اس مہینے میں کوئی بھی ایسا کام نہ کریں جس کی وجہ سے آپ کو یا پھر آپ کی قوم کو کسی بھی قسم کی پریشانی کا سامنا کرنا پڑے۔ اس لیے آپ اس بار حضرت امام حسین کی شہادت کو یاد رکھتے ہوئے ان 5 اصولوں پر سختی کے ساتھ ضرور عمل کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو صحیح اور غلط کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضرت امام حسین کے نقش قدم پر زندگی گزارنے کی ہدایت فرمائیں۔ دوستو، محرم اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، یعنی اسلامی نیا سال محرم کے مہینے سے شروع ہوتا ہے۔ اسے الہجرہ یا عربی نیو ایئر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اسلام میں اس مہینے کو بہت ہی زیادہ رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ مانا جاتا ہے، مگر محرم کے مہینے کو لے کر لوگوں میں طرح طرح کی باتیں پھیلی ہوئی ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ محرم کا تہوار منانا چاہیے، تو کوئی کہتا ہے کہ محرم کوئی تہوار نہیں ہے بلکہ یہ تو صرف ایک اسلامی مہینہ ہے، اس لیے اسے نہیں منانا چاہیے۔ دوستو، آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ ہمارے یہاں یعنی بھارت، پاکستان، بنگلہ دیش اور افغانستان میں کئی جگہوں پر محرم کے مہینے میں تعزیوں کے جلوس نکالے جاتے ہیں اور ڈھول تاشے بجائے جاتے ہیں اور محرم کا تہوار منایا جاتا ہے۔ وہیں عراق، شام اور مصر جیسے ملکوں میں محرم کی 10 تاریخ کو سینہ پیٹ کر اور خود کو تکلیف دے کر ماتمی جلوس نکالے جاتے ہیں۔ مگر اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ جس ملک سے اسلام کی شروعات ہوئی یعنی سعودی عرب میں محرم کو کس طرح منایا جاتا ہے؟ سعودی عرب میں محرم کی 10 تاریخ کو کون سے کام کیے جاتے ہیں؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اسی سوال کا جواب دینے والے ہیں اور آپ کو بتانے والے ہیں کہ سعودی عرب میں محرم کو کس طرح منایا جاتا ہے اور وہاں 10 محرم کے دن کون سے کام کیے جاتے ہیں۔ یہ جان کر آپ بھی حیران رہ جائیں گے، اس لیے آج کی یہ ویڈیو آپ سب کے لیے بہت ہی زیادہ خاص ہے۔ آپ اس کو آخر تک ضرور دیکھیں اور مہربانی کر کے اسے شیئر بھی کر دیں تاکہ یہ معلومات زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ جائے۔ تو چلیے دوستو، شروع کرتے ہیں۔ دوستو، محرم اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے اور اسی مہینے کی 10 تاریخ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کربلا کے میدان میں اپنے 72 عزیزوں کے ساتھ شہید کر دیا گیا تھا۔ اور جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہوں گے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والے کوئی کافر لوگ نہیں تھے، یعنی کوئی غیر مسلم لوگ نہیں تھے، بلکہ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے ہی لوگ تھے۔ اور یہی نہیں، وہ آپس میں ایک دوسرے کے رشتہ دار بھی تھے۔ جن لوگوں نے حضرت امام حسین اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ کربلا میں جنگ کی، جن لوگوں نے حضرت امام حسین اور ان کے عزیزوں کو بے رحمی سے شہید کیا،
ہم ان کو مسلمان نہیں سمجھتے بلکہ منافق سمجھتے ہیں۔ یاد رکھیں، منافق ان لوگوں کو کہتے ہیں جو ایمان لانے کے بعد پھر جاتے ہیں، یعنی ایمان لانے کے بعد اپنی بات سے اور اپنے ایمان سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور کافر بن جاتے ہیں۔ ایسے لوگ کہنے کو تو مسلمان ہوتے ہیں لیکن ان کے دلوں پر اللہ مہر لگا دیتا ہے اور پھر ایسے لوگ اللہ کی نظر میں منافق ہو جاتے ہیں۔ تو دوستو، کربلا کے میدان میں یہی وہ منافق لوگ تھے جنہوں نے حضرت امام حسین اور ان کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو 3 دن تک بھوکا پیاسا رکھ کر شہید کر دیا تھا۔ بس انہی کی یاد میں، یعنی حضرت امام حسین کی شہادت کو یاد رکھتے ہوئے بعض مسلمان 10 محرم کے دن محرم مناتے ہیں۔ یاد رکھیں، حضرت امام حسین اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے، یعنی آپ کی پیاری اور لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بیٹے تھے۔ حضرت امام حسین کو 10 محرم کے دن شہید کر دیا گیا تھا۔ انہی کی یاد میں بعض لوگ تعزیے نکالتے ہیں، ڈھول تاشے بجاتے ہیں اور ماتمی جلوس نکالتے ہیں۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اگر بھارت، پاکستان، بنگلہ دیش اور افغانستان میں تعزیے نکال کر اور ڈھول تاشے بجا کر محرم منایا جاتا ہے تو پھر سعودی عرب میں محرم کس طرح منایا جاتا ہے؟ تو اس حوالے سے ہم آپ کو بتا دیں کہ اس وقت آپ اپنی موبائل کی اسکرین پر جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں یہ سعودی عرب کی ہے۔ سعودی عرب میں کچھ جگہوں پر، خاص طور پر جہاں شیعہ لوگ رہتے ہیں، وہاں اس طرح ماتم کر کے محرم منایا جاتا ہے اور حضرت امام حسین کی یاد تازہ کی جاتی ہے، کیونکہ سعودی عرب کے قانون کے مطابق آپ وہاں کسی بھی قسم کا تعزیہ نہیں بنا سکتے، نہ ہی وہاں ڈھول نگاڑے بجا سکتے ہیں اور نہ ہی علم اٹھا سکتے ہیں۔ یعنی محرم کے مہینے میں سعودی عرب میں اس طرح کی تعزیہ داری اور ڈھول تاشے کی اجازت نہیں ہے۔ اور ہم آپ کو بتا دیں کہ یہ صرف سعودی عرب کا قانون نہیں ہے بلکہ کئی عرب ملکوں میں بھی اس طرح کے قوانین پائے جاتے ہیں۔ آپ کو بہت سے عرب ملکوں میں اس انداز کی تعزیہ داری نظر نہیں آئے گی۔ دوستو، میں آپ کو بتا دوں کہ میں خود بھی سعودی عرب تقریباً 6 سال تک کام کر چکا ہوں۔ میں نے وہاں کہیں بھی تعزیہ داری یا ڈھول نگارے نہیں دیکھے اور نہ ہی کہیں ماتم جلوس نکالتے ہوئے دیکھے ہیں۔ وہاں محرم کو صرف اسلامی نئے سال کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ عام طور پر محرم کے مہینے کے حوالے سے کوئی خاص ظاہری سرگرمی نظر نہیں آتی۔ ہمارے یہاں کی طرح سعودی عرب میں نہ کسی قسم کا تعزیہ بنایا جاتا ہے اور نہ ہی تعزیے نکالے جاتے ہیں۔ البتہ میں نے یہ ضرور دیکھا ہے کہ وہاں کچھ لوگ 9 اور 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد کو تازہ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ عام طور پر کوئی خاص اہتمام نہیں کیا جاتا۔ البتہ سعودی عرب میں کچھ علاقے ایسے بھی ہیں جہاں شیعہ آبادی زیادہ ہیں۔ وہاں بعض لوگ 10 محرم کے دن اپنے طریقے سے ماتم کرتے ہیں اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کو یاد کرتے ہیں، لیکن یہ سرگرمیاں محدود پیمانے پر ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ دوستو، میں نے اپنے 6 سال کے قیام کے دوران سعودی عرب میں کہیں بھی یہ نہیں دیکھا کہ بڑے پیمانے پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی یاد میں محرم منایا جا رہا ہو یا سبیلیں لگائی جا رہی ہو، جیسا کہ بر صغیر کے بعض علاقوں میں دیکھا جاتا ہے۔ محرم کے مہینے میں بعض جگہوں پر سبیل وغیرہ ضرور نظر آتی ہے، لیکن اکثر ایسی جگہوں پر یہ اہتمام بھارت، پاکستان یا دیگر بر صغیر کے مسلمانوں کی طرف سے کیا جاتا ہے جو وہاں کام کرتے ہیں اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد میں پانی یا شربت تقسیم کرتے ہیں۔ لیکن مقامی عرب لوگ عام طور پر محرم کے مہینے میں اس طرح کی تقریبات نہیں کرتے۔ ان کی توجہ زیادہ تر 2 عیدوں پر ہوتی ہے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ یعنی سعودی عرب میں بنیادی طور پر 2 ہی بڑی عیدیں منائی جاتی ہے، پہلی عید الفطر اور دوسری عید الاضحیٰ۔ اس کے علاوہ وہاں عید میلاد النبی، کونڈے کی نیاز، شب برات یا دیگر مذہبی تقریبات کو اسی انداز میں نہیں منایا جاتا۔
जिस तरह बाज़ दूसरे ममालिक में मनाया जाता है। दोस्तों, अब आप बताएं कि इस बारे में आपकी क्या राय है, आप इस बात को किस तरह देखते हैं, मुहर्रम के हवाले से आपका क्या मौक़िफ़ है। अपनी कीमती राय हमें कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताएं, क्योंकि हमारे यहाँ यानी भारत और पाकिस्तान में मुहर्रम के दौरान अलम उठाए जाते हैं, जुलूस निकलते हैं और हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की याद ताज़ा की जाती है। इसी से नई नस्ल को भी ये मालूमात होता है कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कौन थे, उनका मकाम व मर्तबा क्या था और उन्होंने करबला के मैदान में अपने ख़ानदान के साथ किस तरह कुर्बानी पेश की थी। बहुत से लोगों का मानना है कि इस तरह नई नस्ल हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और वाक़या करबला के बारे में जान पाती है और उनकी कुर्बानियों से वाकिफ़ होती है। लेकिन सऊदी अरब में इस तरह की अवामी सरगर्मियाँ आम तौर पर नहीं होती, इसलिए बाज़ लोगों का ख्याल है कि वहाँ के बच्चों को हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और वाक़या करबला के बारे में इतनी तफसीली मालूमात नहीं होती जितनी बर्रे सगीर के बाज़ इलाकों में पाई जाती है। मगर हमारे यहाँ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मुहर्रम के बाज़ तरीक़ों पर एतराज़ करते हैं। उनका कहना है कि मुहर्रम के नाम पर बाज़ रसूमात को दीन का हिस्सा नहीं समझना चाहिए। इस बारे में आपकी क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों, आप सबसे गुजारिश है कि इस वीडियो को दिल से एक लाइक ज़रूर कर दें और अगर मुमकिन हो तो इसे शेयर भी कर दें ताकि ये मालूमात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके।